अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ ऑफ संडे स्पेशल एपिसोड ऑफ हल्फे जाम बाय इसमा मिर्ज़ा। तो आज तो थी वैसे छुट्टी संडे, लेकिन मैंने थोड़ी कोशिश की। मैंने कहा एक संडे को एक गैप जो है वो संडे से भर देते हैं। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ, एपिसोड 23 है। नावल हल्फे जहाँ बायस मिर्ज़ा। मज़ीद टाइम ज़ाया किए बिना मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। हिजर अपने कॉन्सर्ट के लिए भरपूर तैयार था। बस कल का दिन था। पहले उसे ये म्यूजिक कॉन्सर्ट शौक में करना था, लेकिन अब अपना शौक भी ज़रूरत बन गई थी। वो मनाइम के लिए अपने दिल में इतनी मोहब्बत रखता है, कभी उसकी खुद हिजर को भी खबर ना हुई थी। लेकिन अब उससे वो इस दुनिया में हर किसी से अजीज थी। हाँ, वो यही सोचकर मुस्कुरा रहा था कि वो बचपन में जब अंधेरे और तन्हाई से डर कर रोता था, तो उसकी छोटी बहन उसके सरहाने बैठकर अपनी गोद में उसका सर रखे, तब तक खिज़र के बालों में अपनी उंगलियां फेरती है जब तक वो सो ना जाता। वो लापरवाह रहा था, कभी जिंदगी ने सख्त चेहरा दिखाया ही नहीं था कि उसे पता चलता उसके दिल के करीब कौन बसा है। मनाइम को उसने एक बार फिर उसके कमरे में जाकर देखा था कि तसल्ली कर सके वो सो रही है। और जिस कदर आज उसका दिन तकलीफ दे था, उसकी ये पुरसुकून नींद हिजर को भी सुकून बख्श गई। वो बाहर आया तो किचन की तरफ होती हलचल पर हिजर के कदम बेसाहता किचन की जानिब हरकत किए। मगर वहां आसिम अलमीन मलिक कुर्सी खींच कर बैठा था। बाबा को यूं अफसुर्दा देखता वो भी उनके पास चला आया। तुम हमसे नाराज मत हो, मेहराब ने शेयर ट्रांसफर कर दिए और पार्टनर का नाम जानने की शर्त के साथ साइन करवा लिए। मैं समझता हूँ तुम मनाइम के लिए फिक्रमंद हो, हम भी हैं, पर हिजर ने एक पानी की बोतल ली और उसे यहीं खोलकर पीने के बजाय वो वहां से जाने लगा। जब आसिम उठकर उसकी राह में आए, हिजर के जबड़े तनकर रह गए। आप दोनों फिक्रमंद हैं भी, तो अब उसकी आप दोनों को जरूरत नहीं। मामा को कल तलाक रजिस्टर करवा लेने दे, फिर मैं देखता हूँ हमें रुकना है या नहीं। रही बात मनाइम की, तो आप उसकी शादी मेरे जीते जी किसी कारोबारी मुनाफे के लिए नहीं कर सकते। वो महवीर की ही रहेगी। हिजर ने चंद हतमी बातें साफ साफ आसिम मलिक पर वाजे कर दी, जबकि आसिम अलमीर मलिक की आंखों में साफ साफ गुस्सा हल्को रहा। ठीक है, फिर उसकी जगह तुम दोगे कुर्बानी, कारोबारी शादी करोगे मेरी तरह। अपनी बहन से बहुत मोहब्बत जाग रही है ना इस लापरवाह रॉक स्टार को। तो फिर अगर वो नहीं तो तुम, क्योंकि मैं जुबान दे चुका हूँ। अब तुम देख लो कि मनाइम को कुर्बान करोगे या खुद होगे। और हाँ, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए तो ले लेना मुझसे। वो बाबा की अब तक कायम संगदली पर सख्त अफसुर्दा हुआ। वो अपने बच्चों को मॉडर्न तरीके से बेचने की बात कर रहे थे। पैसे नहीं चाहिए। और मैं जब आपके कारोबार में कोई दिलचस्पी ही नहीं रखता डैड, तो भला कारोबारी शादी क्यों करूंगा? आप सीधा सीधा कहें कि मेरे या मनाइम में से किसी एक की कीमत लगा चुके हैं आप। किस किस्म के बाप हैं? खुद कारोबारी शादी करके बर्बाद होने के बावजूद आप यही बर्बादी अपनी औलाद के लिए सोच भी कैसे सकते हैं? हिजर का दिमाग काम करना बंद कर गया, जिस सबब उसकी आवाज भी ऊंची हो गई। हिजर, वो हावर सुल्तान नामी आदमी बहुत पावरफुल है। उसकी या बेटी ब्याहनी होगी या उसके बेटे को अपना दामाद बनाना होगा। वो मुझे सियासत तो क्या, मलिक होल्डिंग्स के तमाम शेयर्स हासिल करने में भी मदद देगा। तुम जानते हो क्या, मेहराब ने मलिक होल्डिंग्स के शेयर्स अपने आशिक को बेच दिए हैं। वही उसका पहला मंगेतर जिससे उसकी मुझसे शादी से पहले मंगनी हुई थी। वो आदमी तुम्हारे नाना को बिल्कुल पसंद ना था। वो होल्डिंग्स में आया ही इस कंपनी को हथियाने। क्या तुम ये चाहोगे कि तुम्हारे नाना और बाबा की मेहनत वो मुसाब अवान नामी कमीना ले उड़े? ये भी मत भूलना कि तुम्हारी माँ के इस आशिक ने तुम्हारी माँ और पैसे के बीच पैसा चुना था और मुल्क से फरार हो गया। ऐसे हाथों में दूंगा ये इख्तियार? खावर सुल्तान के बहुत लंबे हाथ हैं। वो मौसाब का पूरा पुलिस महकमा खरीद सकता है। इससे शेयर्स लेना तो मामूली बात है। जब तक ये मेहराब के पास थे सेफ थे, पर अब नहीं। अब मुझे अपनी कोई औलाद कुर्बान करनी ही होगी। हिजर का सर दर्द से जैसे फटने लगा। वो नाजुक दिलो दिमाग वाला इंसान भला ये सब जहर कैसे सुनकर बर्दाश्त कर सकता था? वो औलाद मनाइम नहीं होगी। अगर आपको वाकई औलाद मारने वाली चीज लगती है तो मैं ये कुर्बानी देने को तैयार हूँ, लेकिन इसकी एक शर्त है कि आप कभी भी मनाइम को किसी भी फैसले के लिए मजबूर नहीं करेंगे। वो अपनी जिंदगी में जो चाहेगी करेगी।
अपने दिल पर पत्थर रखे हिजर ने ये लेन देन कबूल किया, क्योंकि जानता था आसिम मलिक के लिए ये मलिक होल्डिंग्स कितनी अहम है। एक औलाद से कंपनी चलाने का काम लेने वाला था, दूसरी कुर्बान करने चला था और तीसरी तो उसके लिए अभी नाकारा थी। आसिम की आंखों में उतर आती चमक से हिजर को राहत महसूस हुई। मुझे मंजूर है, तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी मुझे। खैर शब बखैर। वो अपना मतलब पूरा होते ही मुस्कुराकर हिजर की गाल थपकता किचन से निकल गया, जबकि हिजर ने अपने सीने पर हथेली सहलाई जैसे उसके सीने में अजीब सी घुटन भर गई हो। वो जाना नहीं चाहता था, फिर भी ममा के रूम की तरफ गया। दरवाजा हल्का सा खोला तो मेहराब पुरसुकून नींद ले रही थी। आसिम भी यकीनन अब मस्त नींद सोने वाला था, पर हिजर मलिक का क्या? उसकी नींद तो शायद तमाम उम्र के लिए उजड़ चुकी थी। मेहराब या आसिम में से किसी ने एक बार भी मनाइम को देखने की जहमत ना की थी, और हिजर फैसला ले चुका था कि ना वो अब खुद यहाँ रहेगा, ना ही मनाइम को रहने देगा। दूसरी तरफ वुल्फ के अड्डे पर निसाई एक नया केस लेकर आ चुका था, और जिस इंसान की सुपारी वुल्फ को मिली थी वो कोई और नहीं, आसिम अलमीर मलिक था। किसने दिया कॉन्ट्रैक्ट? निसाई ने इस बार भी ज्यादा तफसीलात नहीं दी थी। वो पिछले कई सालों से मुंतजिर था कि कोई इस खबीस की सुपारी दे, पर अब आसिम का एकदम आया नाम महवीर की कुछ बेचैनी का बाइस था। मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन वो कोई औरत थी। उसने कहा कि उसके पास आसिम अलमीर मलिक के खिलाफ ठोस सबूत है। जैसे ही वुल्फ इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने की हामी भरेगा, वो एक पेन ड्राइव भेजवा देगी जिसमें आसिम अलमीर मलिक के काले करतूतों के सारे सबूत दर्ज हैं। ये सब सुने वुल्फ की नजरें इस तस्वीर के बजाय गैर मरीन नुक्ते पर जा जमी। उसे खबर पहुंचाओ कि वुल्फ ने कॉन्ट्रैक्ट कबूल कर लिया है। मैं उसके खिलाफ सारे सबूत देखना चाहता हूँ। निसाई निसाई जो उसके सामने बैठा सिगरेट फूंक रहा था, सर हिलाते उसके सामने से उठा, और वुल्फ के सामने ही इसने मतलूबा नंबर पर कॉल मिलाई। कॉल फौरन पिक कर ली गई। वुल्फ इस आदमी के खिलाफ सबूत देखना चाहता है। निसाई ने फोन के पार मौजूद नस्वानी वजूद की समात तक वुल्फ का पैगाम भेजा। सबूत कल तक मिल जाएंगे। उस औरत ने कॉल काट दी, जबकि निसाई ने दोबारा से वुल्फ के सामने बैठे इतला दी, जिसके बाद वुल्फ ने इसे जाने का इशारा किया। निसाई के जाते ही महवीर मिसाक ने आसिम अलमीर मलिक की टेबल की सतह पर रखी फोटो उठाई। महवीर की सियाह आंखों में जितना गुस्सा भरा था, वो आसिम अलमीर मलिक को जलाकर भस्म कर सकता था। वो तस्वीर देखते देखते वो माजी में खो गया था। तुम मुझसे प्यार करती थी, फिर अब तुम्हें किसी और से प्यार कैसे हो सकता है फातिमा? बात सुनो मेरी, तुम मंगेतर हो मेरी, यानी तुम्हारा और मेरा साथ जुड़ा है। हमने साथ बूढ़े होने की कसम खाई थी। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, फिर अब ये दूसरा मर्द? महवीर तब भी जानलेवा हद तक पुरकशिश हुआ करता था, पर उफ, फातिमा नूर तो अप्सरा थी। वो पहाड़ों की बेटी थी, हुस्न में माला माल, अपने बाबा शमसुद्दीन की कुल हयात। माँ दमे की शदीद तकलीफ से मर गई तो फिर शमसुद्दीन ने ही शमसुद्दीन ने ही इसे माँ और बाप बनकर पाला। ना सिर्फ अपनी बेटी को, बल्कि एक हादसे में मरते अपने दोस्त अकबर मिसाक और उनकी बीवी सादिया के इकलौते बच चुके बेटे की भी उन्होंने फातिमा के साथ परवरिश की थी। वो जब शमसुद्दीन की कफालत में आया तो 14 साल का था। वो इससे बहुत छोटी थी। महवीर को इन नीली आंखों वाली फातिमा नूर से इसी उम्र में इश्क हुआ, लेकिन ये मोहब्बत महवीर की जानिब से थी। फातिमा गुल फातिमा नूर ने फातिमा नूर ने इसे अपने दोस्त से ज्यादा कभी ना समझा था, और जब फातिमा को आसिम पसंद आया तब इसने पहली बार मोहब्बत समझी, और बाबा को कहा कि वो महवीर से मंगनी तोड़ना चाहती है, क्योंकि आसिम अलमीर मलिक उसके लिए रिश्ता भेज रहा है, जिसे वो पसंद भी करने लगी थी, क्योंकि वो मलिक होल्डिंग में आसिम की सेक्रेटरी की जॉब करती थी। वहीं से आसिम ने दो औरतों की जिंदगी बर्बाद करने के बाद इस कमसन और बेचारी फातिमा नूर को तबाह करने का इरादा बनाया। फातिमा तो उसके प्यार में जैसे अंधी हो चुकी थी। बात सुने महवीर, मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। अब बाबा की जिम्मेदारी है, तो इस नाते मैंने भी हमेशा आपको अपना दोस्त माना। मंगनी भी बाबा के कहने पर की, क्योंकि तब तक मेरी जिंदगी और दिल में कोई ना था। लेकिन अब मुझे मोहब्बत हो चुकी है। मैं एक जबरदस्ती के रिश्ते में बंधने से बेहतर है अपनी मोहब्बत की हो जाऊं। मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं सिर्फ आसिम से प्यार करती हूँ। उनके सिवा मेरी जिंदगी किसी दूसरे मर्द के साथ नहीं जुड़ सकती। आप भी आगे बढ़े। आपको भी मैं बस पसंद हूँ, मोहब्बत नहीं हूँ, प्लीज। उस रोज वो महवीर के सीने में पहली बार आसिम अलमीर मलिक के लिए नफरत का बीज बो गई थी।
مگر اب تو نفرت بہت چھوٹی چیز تھی۔ اب تو وہ عاصم المیر کے لیے ایک ایک سانس پر گھٹ رہا تھا۔ عاصم المیر کے لیے ایک ایک سانس پر گھٹ رہا تھا۔ وہ جیسے خوش کی دنیا میں پٹک دیا گیا تو اس کی آنکھوں کے گوشے نم تھے۔ اس کی محبت کی جس فاطمہ نے بے قدری کی وہ اسی کا بدلہ لینے نکلا ہوا تھا، کیونکہ مہویر نے اس لڑکی کو واقعی اپنی زندگی کا ہمسفر چنا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ آباد ہونے کی خواب سجاتا رہتا تھا، لیکن فاطمہ نور کے چھوڑ جانے پر پھر مر جانے نے مہویر کی آنکھیں پتھر کر دی تھی۔ اب وہ درد محسوس تو کر لیتا تھا پر دیکھنے سے محروم تھا، اور یہ محسوس کرنا دیکھنے سے زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ وہ سر پیچھے ٹکا کر اپنی آنکھیں موند گیا تو آنکھوں کے سامنے بس منائم لہرائی، اس سے مہویر نام کی بھیک مانگتی ہوئی، اس کی توجہ اور وقت کو ترستی ہوئی۔ وہ اپنے اندر کے شور سے سخت پریشان تھا، تبھی رات شاید یہیں بیٹھے بیٹھے گزار دینے والا تھا۔ پہنچ گئے ہیں ہم۔ گاڑی گھر کے باہر روکتے انیس نے سرسری سے اطلاع دی تو ارشیا نے اپنے گھر کی بلڈنگ کی طرف دیکھنے کے بعد اپنی آنکھیں گھما کر انیس پر جمائیں جو گاڑی سے نکلنے کا ارادہ بنا رہا تھا۔ تم بھی چلو گے نا؟ وہ اس کی بازو پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر لپیٹتے سے مخاطب تو کر بیٹھی، پر انیس کی آنکھوں کا محور لمحہ لگاتے اس کا ہاتھ بنا جو انیس کی بازو پر جمع تھا۔ ارشیا نے گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور گاڑی سے باہر نکل گئی۔ انیس نے بھی باہر نکلتے گاڑی کو لاک کیا اور ارشیا کی طرف بڑھا جو گیٹ کے پاس کھڑی ہی اس کی منتظر تھی۔ ارشیا نے گیٹ پر دستک دی، تبھی صفدر بابا نے گیٹ کھولا اور ارشیا کے اندر داخل ہوتے ہی انیس بھی گیٹ پار کے اندر داخل ہوا۔ صفدر بابا، مما گھر آ گئی ہیں؟ وہ نرمی سے ان بوڑھے شخص سے مخاطب تھی جس کی نظریں انیس غانم پر جمی تھیں، جو اس گھر کا اپنی آنکھوں سے جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ جی وہ کچھ دیر پہلے ہی آئی ہیں۔ یہ کون ہے چھوٹی بی بی؟ صفدر صاحب کی بھی بے چینی دیدنی تھی۔ وہ بس جاننا چاہتے تھے کہ یہ انسان کون ہے جو ارشیا کے ساتھ اس گھر میں آ گیا ہے۔ یہ کون ہو تم مسٹر؟ ارشیا، یہ کون ہو تم مسٹر؟ ارشیا دانستہ انیس کی طرف انگلی کرے خود بھی لا علمی کی مورت بنی تو انیس نے صفدر صاحب کی طرف توجہ مبذول کی۔ آپ کی چھوٹی بیوی کا بڑا بیبی ناؤ ہیپی؟ وہ بھی بلا کا منہ پھٹ کیسے ارشیا کو جواباً زچ نہ کرتا، لیکن وہ چڑھنے کے بجائے انیس کی بات پر جب مسکرائی تو ساتھ کھڑے صفدر صاحب کا چہرہ تبسم سے چمکا۔ خدا کی پناہ، تم بڑا تو ہو پر بیبی نہیں ہو انیس۔ صفدر بابا، یہ سڑو ہے میرا دور کا ہسبینڈ۔ خیر آپ نہیں سمجھیں گے، ہم بس مما سے ملنے آئے تھے۔ وہ اس کا ہاتھ زبردستی پکڑتی بیچارے صفدر صاحب کو بھی الجھا کر چلی گئی۔ انیس نے اپنا ہاتھ کچھ آگے جاتے ہی جھٹکنے کی کوشش کی تو ارشیا کے ہاتھ میں ہی انیس کی پٹی رہ گئی اور اس کا زخم بھی جسے یوں تھا کہ ابھی خون نکلنے لگے گا۔ یہ دیکھے ارشیا فوراً سے گھبرا کر انیس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر زخموں کی گہرائی دیکھنے لگی۔ انیس، یہ تمہارے ہاتھ پر کیا کان چبھا تھا؟ کیا حالت کر رکھی ہے تم نے؟ آؤ گھر کے اندر تمہارے ہاتھ کا بینڈیج بدل دوں۔ وہ اس کی فکر دیکھتا ہی تو چلا گیا جس نے انیس کا ہاتھ پکڑے ہی گھر میں داخل ہوتے سے پہلے لے جا کر ٹی وی لاؤنج میں رکھے صوفے پر بٹھایا، پھر وہ انیس کو دیکھے بنا کچن کی سمت دوڑی۔ انیس نے اپنے ہاتھ کو دیکھتے بے قرار سی نظر اس سمت لگائی جہاں جا کر وہ گم ہوئی تھی۔ سوہا بھی کہاں تھی کچھ پتا نہ تھا۔ اگلے کچھ سیکنڈ گزرے کہ اسے ارشیا ایک باکس اٹھا کر اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ تم اپنی ماں سے مل لو، میں کر لوں گا۔ ارشیا کے ہاتھ سے باکس جھپٹ کر وہ اسے چلتا کرتا خود اپنے ہاتھ کی پٹی کرنے کے لیے باکس کھولنے لگا۔ تم نہیں کر سکتے، تمہارا یہ سیدھا ہاتھ ہے، مجھے کرنے دو۔ اس کی جانب جھک کر اس کے ہاتھ میں پکڑا باکس لینے کی کوشش میں بولی، مگر انیس نے اسے وہ باکس لینے نہ دیا اور ایسی سخت نظروں سے دیکھا کہ وہ گھبرا کر سیدھی کھڑی ہوئی۔ بہت ضدی ہو تم سڑو، اوکے کر لو خود، میں ماما سے مل کر آتی ہوں۔ وہ تھک ہار کر اسے اپنی منمانی کرنے کی اجازت دیتی سوہا کے بیڈ روم کی طرف بڑھی تو انیس نے وہ باکس سامنے ٹیبل پر پھینکا اور سر پیچھے کو ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ان ماں بیٹی کی باتوں کے بیچ وہ اپنی تھوڑی نیند پوری کرنے والا تھا، جبکہ سوہا اسی وقت روم میں چینج کرے نکلی تھی۔ جس ہاتھ سے اس نے رئیس کو تھپڑ مارا تھا وہ ہتھیلی سرخ ہو رہی تھی۔ اس درد اور جلن کے باوجود بھی سوہا کے اندر جو تکلیف تھی وہ بس ارشیا کی بدگمانی پہنچا رہی تھی۔
دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوتی ارشیا کو دیکھے سوہا کے تڑپتے بلکتے دل کو لمحے میں قرار ملا۔ خود ارشیا کی افسردگی ماما کو دیکھ کر بڑھی۔ ارشی، ماما کی جان، میرا بچہ، میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ میں اس کمینے کو آخری وارننگ دے کر آئی ہوں۔ اب اگر اس نے کچھ کیا تو دیکھنا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ سوہا نے تڑپ کر ارشیا کو اپنے گلے لگایا کہ خود ارشیا نے بھی ہاتھ ماما کی طرف حائل کر لیے، جس سے سوہا کی آنکھیں برسات کی مانند بھیگی۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے تھا، پر جو کچھ میں نے دیکھا وہ مجھے پاگل کر گیا۔ کیا آپ سب کچھ جانتے بوجھتے بس کے قریب کیسے ہوئی؟ میں نے بہت ہرٹ کیا آپ کو۔ ارشیا کے روبرو ہو کر بولنے پر سوہا نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ارشیا کی گال چومی، پھر اسے پکڑ کر میٹرس پہ بٹھائے خود بھی بیٹھی۔ اس نے ارشیا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دبائے، وہ دونوں ہی بہت افسردہ تھی۔ تمہارا کوئی قصور نہیں، میں نے ان 2 سالوں اپنا اعتبار خود کھویا ہے، تم مجھ پر ایک دم یقین کر بھی کیسے سکتی تھی؟ بس تمہیں یقین آ گیا کہ میں سچ کہہ رہی تھی تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تمہاری معافی تو ہرگز نہیں چاہیے۔ میری جان، میرے دل کا ٹکڑا ہو، کچھ بھی ہو جائے ارشیا، اب میں تمہارے خلاف ہوئے لوگوں کا ساتھ نہیں دینے والی۔ یہ تمہاری ماما کا اب تک کا بیسٹ ورژن ہے، میرے لیے اب بس تم اہم ہو۔ سوہا نے مزید یقین دلایا تاکہ ارشیا کا دل ہر قسم کی بدگمانی کی کثافت سے پاک ہو جائے۔ جانتی ہوں ماما، اب ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ وہ نظریں جھکائے شرمندہ بھی تھی اور بہت زیادہ تکلیف میں کہ بدگمانی کے سبب اپنی ماں کو اپنی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے سے محروم کر دیا۔ میری جان، وہ نکاح والا معاملہ کیا تھا؟ کیا تم نے واقعی اس انسان سے رشتہ بنا لیا ارشی؟ وہ کون ہے؟ کیسے تمہاری حالی زندگی میں آیا؟ کب آیا اور کب وہ تمہارے لیے اتنا پروٹیکٹیو بن گیا کہ ریس جیسے سے لڑ پڑا؟ مجھے سب بتاؤ، میں بہت پریشان ہوں۔ سوہا کی بے چینی اور اضطراب تکتی ارشیا پھر سے نادم ہو کر نظریں جھکا گئی۔ کیا بتاتی کہ ماما کے کسی سوال کا بھی خود اس کے پاس بھی جواب نہیں تھا؟ یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ اس کا کڈنیپر تھا، اسے زخمی کرنے کی سزا میں اس کی بیوی بنی ہے کیونکہ اس پر خود ارشیا کو یقین نہ تھا کہ کوئی ایسی سزا دے سکتا ہے۔ ماما، جب مجھے اس سے جڑا رشتہ سمجھ آئے گا تبھی کچھ بتا سکوں گی، بہت مسٹری ہے۔ ایسا سمجھے ہم دونوں کو مقدر نے ایک کیا ہے۔ وہ میرے ساتھ آیا ہے، باہر بیٹھا ہے، آپ مل سکتی ہیں انیس سے۔ انفیکٹ اسی نے مجھے ہمت دی کہ میں اپنی بدگمانی ایک طرف کر کے آپ سے آ کر ملوں۔ وہ اتنی کنفیوز تھی کہ خود سوہا بھی الجھ گئی، لیکن یہ خوشی بہت بڑی تھی کہ ارشیا کی الجھن میٹھی تھی، وہ ہرگز بھی اس تعلق کے لیے پریشان نہ تھی۔ سوہا نے اسے اپنے دوبارہ گلے لگایا اور اس بار سوہا کا دل بہت سکون میں تھا۔ میری گڑیا، میں دعا کرتی ہوں وہ تمہیں سنبھالنے والا بنے۔ تم جاؤ اس کے پاس، کمپنی دو، میں چینج کر کے آتی ہوں، پھر ساتھ چائے پیتے ہیں۔ سوہا نے چونکہ نائٹ ویئر پہن رکھا تھا تبھی وہ ذرا تیار ہو کر ہی اپنے اکلوتے داماد سے ملنا چاہتی تھی۔ ارشیا نے مسکرا کر سر ہلایا اور ماما کا بہت سا پیار وصولتی ہوئی وہ اٹھ کر کمرے سے نکلی۔ سوہا نے گہرا سکھ بھرا سانس لیا اور چینج کرنے بڑھ گئی۔ ارشیا باہر آئی تو انیس کو صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے سر ٹکائے سوتا دیکھ کر اپنے قدموں کی آہٹ بے آواز کرے اس کے قریب صوفے کی بازو کے پاس آ رکی۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر انیس کے دائیں رخسار سے ہتھیلی جوڑی تو وہ ارشیا کے ہاتھ کے لمس پر فوراً سے آنکھیں کھول گیا۔ ارشیا نے نظریں چرائیں اور اپنا ہاتھ اس کے رخسار سے ہٹاتی وہ آ کر اس کے برابر ہی صوفے پر بیٹھے ٹیبل پر بڑا باکس اٹھا کر اپنی گود میں رکھے اندر رکھی چیزیں الٹ کر پٹی تلاشنے لگی۔ انیس بھی مکمل بیدار ہوئے ٹیک چھوڑ کر ارشیا کی طرف رخ کیے بیٹھا۔ نظریں اس کی ارشیا کے جھکے چہرے پر گہرائی سے مرکوز تھی۔ اتنی جلدی ملائی تم؟ انیس کے پوچھنے پر وہ نظریں اٹھائے انیس کی نیند سے بھری آنکھوں کو دیکھ کر مسکرائی۔ وہ بہت شدید نیند کے زیر اثر ہو کر بھی زبردستی جاگ رہا تھا۔ ارشیا کے لیے کبھی کسی نے اپنی نیند ایسی سفاکیت سے قربان نہیں کی تھی۔ ہاں، وہ باہر ہی آ رہی ہیں، بتا دیا ہے انہیں سب، معافی بھی مانگی ہے۔ تمہیں نیند آ رہی ہے انیس؟ وہ اسے سرسری سب بتاتی اس کی سنہری سنہری بوجھل آنکھوں کو دیکھے فکر سے پوچھنے لگی تو انیس نے نفی میں سر ہلایا۔ مان کیوں نہیں لیتے کہ سونا چاہتے ہو؟ ہم ایسا کرتے ہیں، آج یہیں رک جاتے ہیں، صبح واپس چلے جائیں گے، تم اپنی نیند پوری کر لو۔ میرا روم بہت کمفی اور پیارا ہے، میٹرس بھی بہت اچھا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کے زخموں پر دوا لگانے کے بیچ فکر میں ڈوبی سے ہدایات دے رہی تھی۔
جو بس اپنے ہاتھ کو ملتی توجہ پر مر مٹ رہا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، سوہا سومرو سے مل لیں پھر نکلتے ہیں۔ وہ اب تک ضد پکڑے بیٹھا تھا۔ اسی لمحے ارشیا کی ٹیبل پر پڑے فون پر ننھی کی آتی کال نے دونوں کو متوجہ کیا۔ یہاں آنے سے پہلے ارشیا نے اپنی نانی کو ہر تفصیل دی تھی۔ وہ آج کل مصروف تھیں تو ابھی انہوں نے ارشیا کا میسج پڑھا تھا۔ انیس نے اس کے بجتے فون کے باوجود ارشیا کو کال نہ اٹھاتے دیکھ کر بے چینی سے ارشیا کے چہرے کی طرف دیکھا، جو اس وقت بس اس کے ہاتھ کو لے کر پریشان تھی کہ کب یہ قرض بھریں گے۔ کال پک نہیں کرو گی؟ وہ اسے پھر مخاطب کر بیٹھا تو ارشیا نے مسکرا کر نفی کرتے پٹی انیس کے ہاتھ کی طرف لپیٹنی شروع کی۔ نہیں، میں ابھی تمہارے ساتھ مصروف ہوں۔ جانتی ہوں وہ کیا پوچھنے کو کال کر رہی ہیں، ان کو دینے والا جواب ابھی میرے پاس نہیں انیس۔ وہ یہ بولتے انیس کو افسردہ لگی، پر وہ مزید اس کو کریدنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ایک بات اسے بے چین ضرور کر رہی تھی۔ تم نے نکاح سے پہلے اپنی ننھی کو کیوں انوائٹ نہیں کیا؟ کڈنیپ ہو کر تو تمہاری جان نکل رہی تھی کہ انہیں نہ کچھ ہو جائے، اور نکاح تم نے ان کے بغیر ہی کر لیا۔ کیا ان سے بھی بدگمان ہو؟ وہ متجسس تھا تبھی یہ پوچھ بیٹھا، تو ارشیا نے مسکرا کر نظریں چرائیں۔ انیس کو اس کا یوں مسکرانا سمجھ نہ آیا، پر لگا بہت خوبصورت کہ وہ کچھ لمحے کے لیے مبہوت ہو گیا۔ وہ آذربائیجان میں مقیم ہے انیس، ان سے اور نانوں سے ٹریول کرنا ممکن نہیں۔ میں نے ننھی کو ہر چیز بتا دی تھی میسج کر کے۔ وہاں کوئی فوڈ فیسٹیول ہے تو وہ وہاں کی انچارج ہیں۔ انہوں نے نیو ایئر پر میرے ساتھ تمہیں بھی انوائٹ کیا ہے۔ مسکرائی اس لیے ہوں کہ تم کہاں جاؤ گے؟ مجھے اکیلے ہی جانا ہوگا، حالانکہ وہ میری زندگی کے انیس نامے حصے کو دیکھنے کے لیے بہت بےتاب ہیں۔ کال بھی اسی لیے کر رہی ہیں تاکہ کنفرمیشن لے سکے۔ وہ اس کے ہاتھ کی پٹی باندھنے کے بعد چیزیں سمیٹنے لگی تو انیس کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اس زندگی کے انیس نامی حصے کو سن کر اس شخص کی آنکھوں تک نرمی اور محبت کا اثر چلایا، جسے انیس نے آنکھوں میں دبانے کی بہت کوشش کی تھی۔ میں چلوں گا۔ ارشیا نے جھٹکے سے گردن موڑی تو یوں تھی جسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ وہ اس سے خود سے دور کرنے والا ہرگز نہ تھا۔ ارشیا کی آنکھیں یکدم مسکرائیں۔ باکسز نے میز کی سطح پر رکھے انیس کے اسی زخمی ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا تو دونوں کی آنکھیں ملی اور دل کی دھڑکنوں کو صاف صاف متاثر کرتی معلوم ہوئی۔ تم واقعی میرے ساتھ جاؤ گے؟ تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم کیوں جاؤ گے؟ تمہیں اچھا لگے گا یا پھر صرف مجھے اکیلا جانے نہیں دینا چاہتے؟ وہ بہت بیقرار تھی کہ آخر وہ اس کے ساتھ جانے کی آفر پر جانے کو فوراً آمادہ ہوا ہے تو اس کے ساتھ جانے کو آمادہ ہوا تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ وہ تو ارشیا کو سزا دینے اس کی زندگی میں آیا تھا، پھر یہ تو سزا جیسا کچھ نہ تھا۔ مجھے آذربائیجان پسند ہے اس لیے جاؤں گا۔ وہاں کے لوگ بہت مہمان نواز اور پرخلوص ہیں۔ میں تمہاری نانی اور نانا سے ملنا چاہتا ہوں، شاید ان لوگوں سے کچھ نرمی اور خلوص ہی سیکھ لوں۔ وہ یکسر الگ جواب دیے ارشیا کو قدرے مایوس کر گیا۔ اس نے انیس کے ہاتھ کو بھی آزاد کر دیا اور رخ سیدھا کیا، منہ بھی موڑ گئی۔ مجھے لگا میری وجہ سے جاؤ گے، پر میں بھول گئی تھی میں تو سزا ہوں۔ مجھ سے تمہاری کوئی خوشی نہیں جڑی ہوئی، نہ کبھی ایسا ہو پائے گا۔ مجھے لگا تم میری حفاظت کے لیے ساتھ جانے کا کہہ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، 31 دسمبر کو نکلیں گے۔ وہ غیر مرئی نقطے پر نظریں گاڑے ناراض ہوتی اسے سرسری طور پر اپنی امیدوں کی تفصیل بتاتی وقت بھی مقرر کر گئی۔ اس کا روٹنا بچوں سا تھا۔ انیس اس کے چہرے پر نظریں جمائے دلچسپی محسوس کر رہا تھا۔ پانی ملے گا؟ ارشیا جو اپنی ناراضگی بڑھانے کے جتن میں مصروف تھی، انیس کے کان کے پاس سرگوشی کرنے پر فوری بے قرار ہوتی اس کے چہرے اور آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں ابھی لے کر آئی۔ وہ یوں اٹھ کھڑی ہوئی جسے اسے ذرا دیر بھی پیاس جھیلنے نہ دینا چاہتی ہو۔ تم کسی ملازم سے کہہ دو۔ وہ اس کی بے قراری اچھے سے بھانپ گیا، تبھی جان بوجھ کر مشورہ تھما گیا۔ نہیں، میں خود لاؤں گی، بس 1 منٹ۔ وہ اسے انکار کرتی کچن کی سمت چلی گئی، لیکن انیس کی چمکتی آنکھوں میں ایک سکا دیپ ضرور جل اٹھا۔ وہ واقعی ٹھیک 1 منٹ میں شیشے کے گلاس میں پانی بھر کر چھوٹی سی ٹرے میں رکھ کر لے آئی۔ انیس کے پاس رک کر اس نے ٹرے آگے بڑھائی۔ انیس نے ٹرے پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر اسے دیکھنے کے بیچ ہی ہونٹوں سے لگا کر ہاف گلاس پانی پینے کے بعد گلاس واپس ٹرے پر رکھا۔
ارشیا نے ٹرے میز پر رکھی اور دوسرے صوفے کی طرف بیٹھنے لگی جب انیس نے اپنا ہاتھ اپنے پہلو میں موجود جگہ پر تھپک کر اسے اشارہ پہنچایا کہ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھے۔ یہ لمحہ سادہ سا تھا پر ارشیا کے رخسار ایک لمحے میں سرخی اوڑ گئے۔ یہ آدمی ایسے مووز اتنے جان لیوا انداز میں کرتا تھا کہ ہر طرف آگ لگ جاتی تھی۔ اب ناراض تو وہ اتنی تھی ہی کہ فوراً انکار کر دیتی، پر یہ بھی ڈر لگا کہ پتہ نہیں ایسا انیس دوبارہ ساری زندگی نہ کرے، تبھی اس کے پہلو میں ہی آ بیٹھی۔ تو مجھے ہارٹ اٹیک دے کر رہنا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو انیس کی ایسی حرکتوں پر وہ بس یہی بڑبڑا سکی۔ وہ اس کو دیکھ ہی اس قدر توجہ سے رہا تھا کہ ارشیا کو ریڑھ کی ہڈی تک سرد لہر اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا کیا خاتون۔ وہ اپنے طرز کا اکلوتا ہی معصوم تھا۔ ارشیا گہرا سانس بھر کر رہ گئی جسے اس کی وضاحت اس کے پاس موجود نہ ہو۔ خوش آمدید میرے بچوں۔ سوہا کی آمد نے ان دو کو ایک دوسرے سے دھیان ہٹانے میں مدد کی تو ارشیا ڈر کر فوراً سے انیس کے پہلو سے اٹھی، جبکہ انیس بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ سوہا کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی وہ ارشیا کا انتخاب دیکھ کر رشک میں بدلی۔ سوہا نے انیس کو جیسا امید کیا تھا وہ اس سے 1000 گنا زیادہ نکلا تھا۔ اس قدر ہینڈسم بندہ اس کی بیٹی کو ملا، یہ اپنے آپ میں ایک خوشی کا احساس تھا۔ تھینک یو سوہا صاحبہ، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ وہ تکلف تو کرتا ہی نہ تھا، یوں مخاطب ہوا جیسے برسوں کی جان پہچان ہو۔ سوہا کو اس کا اعتماد بھی پسند آیا۔ اس کی پاگل بیٹی کے لیے ایسا انسان ایک دم پرفیکٹ تھا۔ مجھے بھی۔ بیٹھ جاؤ دونوں، یہ بتاؤ ڈنر لگواؤں یا چائے کافی چلے گی؟ سوہا نے ان دو کو بیٹھنے کا کہے خود بھی سامنے ایک نشستی صوفے پر بیٹھتے میزبانی کے فرائض نبھائے، جس پر انیس نے گردن پھیر کر تھوڑی ایکسائٹڈ ہوئی ارشیا کو دیکھا، جو ماما کی انیس کے لیے پسندیدگی ان کی آنکھوں میں دیکھ پا رہی تھی۔ ماما مجھے تو بھوک لگی ہے، تم بتاؤ کھاؤ گے کچھ؟ ارشیا نے اپنی بھوک کے ساتھ فوراً انیس کا خیال آنے پر اس سے بھی پوچھا تو سوہا نے دونوں کو ایک جیسی محبت سے دیکھا۔ بھلے ارشیا نے اس رشتے کے بارے کنفیوژن کا اظہار کیا ہو، لیکن سوہا ان دو کے بیچ کا میجک بآسانی دیکھ پا رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ جو تم کھاؤ گی کھا لوں گا۔ انیس نے ارشیا کا مان رکھتے خود بھی بھوک کا اظہار کیا تو وہ بس آنکھوں کی حدود تک مسکرائی۔ میں ابھی لگواتی ہوں ڈنر۔ سوہا نے مسکرا کر دونوں کی طرف دیکھے، اٹھ کر کچن کی جانب رخ کیا تو ارشیا نے بے اختیار انیس کی جانب گردن گھمائی۔ وہ اسے بھی ساری توجہ دیے دیکھ رہا تھا۔ تم جانتے ہو نا، تم یوں کر کے مجھے امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میرے مائنڈ میں تمہارا امیج بہت خراب ہے، اسے خراب ہی رہنے دو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں جھانک کر شکوہ کر گئی، جبکہ مقابل پرسکون اور خوبصورت چہرے پر ناسمجھی کا تاثر ابھرا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا خاتون۔ وہ اس بار پہلے سے دگنا معصوم بنا۔ یہ الگ بات کہ اس کی سنہری آنکھیں ارشیا کو گدگدا رہی تھی۔ کچھ کر ہی تو نہیں رہے، کیا تم مجھ میں انٹرسٹڈ ہو؟ وہ اس کی اتنی صاف گوئی اور بنا جھجک پوچھے سوال پر حیران ہی تو رہ گیا۔ میں تم میں کیوں انٹرسٹ لینے لگا؟ تمہارے میرے بچھڑے بھائی کو آرام نہیں، لگتا ہے فارم ہاؤس کا کام سمیٹ چکا ہے۔ یہی پوچھنا ہوگا اسے کہ اس کی بہن کو کوئی تکلیف تو نہیں دی۔ اول جملہ میں نیاز بن کی حد کرتے ادا کیے۔ فون کے رنگ پر جب دونوں نے اسر زمان کا نام دیکھا تو ارشیا تو مسکرائی، پر انیس کے منہ بگاڑنے پر دگنا محسوس ہوئی۔ مجھے دو، میں بات کرتی ہوں۔ ارشیا نے اس کے ہاتھ سے فون کھینچا اور اٹھ کر ذرا سائیڈ آئی۔ تب تک سوہا بھی ڈنر کا کہے واپس آ چکی تھی۔ وہ انیس سے ہلکی پھلکی گفتگو میں لگ چکی تھی۔ اصل زمان، تمہارا شکریہ تو ادا کیا ہی نہیں میں نے ٹھیک طرح۔ تم نے فارم ہاؤس کے کام سمیٹ لیے یا ابھی تک لگے ہو؟ اصل اس وقت الوی مینشن واپس آ چکا تھا، پر اپنے روم میں آنے کے باوجود چینج کر لینے کے بعد بھی اسے چین نہ آیا تو کال ملا دی۔ شکریہ کیسا ارشی، میں نے تو آپ کی فیلنگ سمجھ کر اس سب میں مدد کی اور میں واپس مینشن آ چکا ہوں، لیکن آپ اور سر غائب ہیں۔ مجھے بہت فکر تھی، تبھی اس وقت کال کرنے سے خود کو روک نہ سکا۔ ارشیا کو جو سب سے زیادہ خوشی تھی وہ یہ ہوئی کہ اثر اب بھی ان کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہے گا، جبکہ اثر کی اتنی کیئر پر وہ اداس ہو گئی۔ میں مما کی طرف ہوں، وہ میرے ساتھ ہے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، وہ ویسا نہیں ہے جیسا خود کو دکھاتا ہے۔ میں بالکل برا محسوس نہیں کر رہی اس کے ساتھ، نہ ہی یہ سب سزا لگ رہا ہے۔ وہ بہت پرسکون ہے۔ ارشیا کی خوشی اور اطمینان نے اثر کو بھی دلی مسرت بخشی تھی۔ وہ اپنا دل پنکھ محسوس کر رہا تھا۔
وہ بہت اچھے ہیں عرشی، اگر انہیں آپ سے محبت ہو جاتی ہے تو آپ خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی سمجھیں گی۔ لکھ کر دیتا ہوں۔ بس وہ تھوڑے مشکل انسان ہیں، کیا چاہتے ہیں کیا سوچتے ہیں یہ بتانے کی عادت نہیں ان کو۔ اثر خود جیسے انیس کی محبت کا دم بڑھتا تھا، وہ بلا اسے غلط کہہ بھی کیسے سکتا تھا۔ مجھے تم سے بہت کچھ پوچھنا ہے اس کے بارے میں، ابھی اگر نیند زیادہ آ گئی تو یہیں رک جائیں گے، تم پرسکون ہو کر اب سو سکتے ہو۔ وہ مجھے تکلیف نہیں دے رہا، صبح ناشتہ ہم ساتھ کریں گے، تم نے جو کچھ کیا اللہ تمہیں ضرور سلا دے گا، اثر خوش رہو۔ وہ اپنائیت سے بھری بولی تو اثر کا دل مزید پرسکون ہوا اور نیند بھی آتی محسوس ہوئی۔ اثر نے اجازت لے کر رابطہ توڑا تو ارشیا بھی مسکراتی ہوئی واپس آئے، انیس کو اس کا فون پکڑاتی اس کے ساتھ بیٹھی جہاں سوہا اس سے اس کے کام کے متعلق پوچھ رہی تھی، اور کافی امپریس بھی ہو گئی تھی کہ بندہ امیر کبیر بھی ہے۔ جو زندگی سوہا نے گزاری تھی وہ اسے مٹیریلسٹک بنا گئی تھی، اس میں سوہا کا بھی قصور تھا اور کچھ حالات کا بھی۔ وہ ارشیا کے مستقبل کے لیے کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی، تبھی انیس کی پرسنالٹی کے ساتھ وہ اس کے گھر بار کی بھی مکمل معلومات لینے کے بعد مطمئن ہو گئی۔ ویسے بھی ارشیا انڈیپینڈنٹ تھی، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہ تھی، لیکن جب سوہا نے شادی کی تب وہ خود مختار نہ تھی، اسی وجہ سے عاصم کے ٹکڑوں کی محتاج ہو گئی۔ مجبوراً اس آدمی کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا، لیکن ارشیا کی قسمت سوہا جیسی نہ تھی۔ ارشیا کو اس نے پڑھائی کے ساتھ پہلی سیکھ یہی دی تھی کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے۔ انیس غانم الوی کو سوہا کا کیا کوئی سوال ناجائز نہ لگا، اس کے بقول یہ سوہا سومرو کا حق تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے ہر طرح کی جانچ کرے۔ ایون ارشیا بے چین ہوئی کہ ماما کے سوال کہیں انیس کو غصہ نہ دلا دیں، پر وہ سارا وقت کافی پرسکون نظر آیا۔ ڈنر کے بیچ بھی وہ مناسب لب و لہجے کا استعمال کیے سوہا سے بات چیت کرتا نظر آیا۔ دونوں نے اپنے آذربائیجانی ٹرپ کا بھی ذکر کیا جس پر سوہا پوری متفق نظر آئی تھی۔ وہیں دوسری طرف لگ بھگ رات 12 کے قریب نیند پوری ہونے پر منائم کی آنکھ کھلی تو اسے عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، کچھ دیر تو اس سے ٹھیک سانس نہ لیا گیا، لیکن پھر وہ کچھ حد تک سنبھل گئی۔ وہ اس وقت بہت ڈر محسوس کر رہی تھی، تبھی وہ کمرے سے نکلی تاکہ بھائی تک جا سکے، لیکن اتنے سارے کمرے تھے کہ وہ سر چکرانے پر واپس اپنے ہی کمرے میں آ گئی، کیونکہ اس کے سر میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ ہزر نے واپسی پر اس کو نیا فون بھی دلایا تھا، اس میں سم بھی ایکٹیو کر کے مہویر اور اپنا نمبر بھی سیو کر دیا تھا۔ منائم نے فون اٹھا کر اندازے سے ہی ایک نمبر پر کلک کیا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے آگے دھندلکا چھایا تھا اور وہ ہزر کے بجائے کال مہویر کو لگ گئی، جو اس وقت وہیں ولف کے اڈے پر بڑی سی LCD اسکرین کے سامنے سر سے پیر سیاہ حلیے میں ملبوس گہری سوچیں آس پاس بکھیرے بیٹھا تھا۔ فون کی رنگ نے اس کے منتشر خیالات کو مرکز بخشا، مگر ان نون نمبر دیکھ کر اسے کچھ تشویش ہوئی تو مہویر نے اٹھ کھڑا ہوتے کال پک کی۔ اب تھوڑی نیند آ رہی تھی، تبھی اس نے واپس گھر جانے کا سوچا۔ بھائی میرے پاس آ جائیں۔ وہ میٹرس پر بیٹھتی تکیے پر ترچھی ہو کر جھکی بہت مشکل سے منمنائی۔ مہویر کے چہرے کا رنگ سا بدلا، وہ اب تو اس کی آواز کہیں سے بھی پہچان لیتا۔ کیا تم نے ہزر کو کال کی؟ وہ گھر نہیں ہے، تمہیں اکیلا چھوڑ کر کیسے گیا؟ مہویر کی آواز سنے وہ اپنی آنکھوں کو مسلتی ہوئی اسکرین منہ کے سامنے کر گئی تو کال ہزر کے بجائے مہویر کو مل چکی تھی۔ نہیں، وہ گھر ہی ہیں، پر مجھے ان کا کمرہ نہیں ملا، یہاں بہت سے کمرے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا تھا، انہوں نے فون لے کر دیا ہے مجھے، اپنا اور آپ کا نمبر بھی سیو کیا ہے، میں نے جان بوجھ کر کال نہیں کی، معاف کر دے پلیز، میں بند کر دیتی ہوں کال، اب غصہ مت کرنا۔ وہ اس کے ٹوٹتے اور کامتے لہجے سے مزید بے چین ہوا کہ یہ لڑکی ہر دم اس کا سکون برباد کرتی جا رہی ہے، اور ہے بھی بلا کی معصوم اور مظلوم۔ میں اسے کال کر کے کہتا ہوں تمہارے پاس جائے، ڈر کیوں لگ رہا ہے تمہیں، یہ تمہارا اپنا کمرہ اور گھر ہے۔ وہ اپنی فکر نہ چاہتے ہوئے بھی چھپا نہ پایا، جبکہ منائم نے بیگی سی سانس یوں کھینچی جیسے اس کا سانس تھم رہا ہو۔ نہیں مہویر، مجھے آپ کے سوا کوئی یاد نہیں، تو میں کسی انسان اور کسی جگہ کو بھی نہیں پہچان رہی، سب کچھ نیا اور اجنبی ہے، کوئی میری تکلیف نہیں سمجھ سکتا، مجھے لگ رہا ہے جیسے یہ چار دیواریں مجھے اپنے اندر دبا رہی ہیں۔ سوری، آپ کو یہ سب بتانا نہیں چاہتی، بس زبان بے قابو ہو گئی، آپ سو جائیں، پرسکون رہیں، بھائی آ گئے تو میں ٹھیک محسوس کروں گی پکا۔ وہ اپنے آپ کو کتنا سنبھال رہی ہے یہ وہ جانتی تھی یا اس کا اللہ۔ مہویر اپنی گاڑی تک آ کر رکتا، سرد فضا میں سانس کھینچ کر رہ گیا۔ میرے سکون کا اتنا خیال کرنے کا شکریہ، خود تو تم نے نیند پوری کر لی، اب یہ سب کہہ کر میری نیند اجاڑنے پر لگی ہو، تم صرف یہ چاہتی ہو کہ تمہیں آرام و سکون ملے،
اگلا تڑپے یا مفت کے احساس جرم میں سلگے تمہاری بلا سے۔ دوسرے کا سکون بھی تم سے جڑا ہو یہ ضروری نہیں منائم، بخش دو میری جان تم۔ وہ اتنا سخت لہجہ اپنا گیا کہ منائم کی وہ آنکھیں جو دھندلا رہی تھی اب ان میں درد بھی بھر گیا۔ مہویر میں دواؤں کے اثر میں تھی، شوق سے نہیں سوئی، نہ جان بوجھ کر کال کی۔ وہ اس کی سنگ دلی پر چپ نہ رہ سکی۔ اچھا تو ٹھیک ہے، غلطی سدھارو اور اجازت دو مجھے۔ وہ اس کی کال تک برداشت نہ کر رہا تھا، منائم پوری کیسے کرتا؟ مہویر، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی منمنا اٹھی اور وہ اسے پکارتی تھی تو وہ خود کو سنائی دیتا تھا۔ بولو۔ اس کا لہجہ نیم سے بھی کڑوا ہوا تھا، جسے اپنے لہجے کا زہر وہ منائم میں اتار دینا چاہتا ہو۔ بس یہ کہنا تھا، مجھے یاد تو نہیں آ رہے آپ؟ بوٹ کر بیٹھے نظریں نیچی کر کے جھکائے بولی کہ آواز میں بے پناہ سلوٹیں اتری۔ مہویر مساق سہم گیا، ارد گرد حاوی سکون لمحے میں کون کھا گیا ہے؟ ہاں اگر آ رہا ہوں یاد تو بھی کیا کروں؟ اس بار مہویر کا لہجہ بیزار کے ساتھ سخت بھی ہوا۔ وہ کب سہ سکتی تھی ایسے لہجہ بھی اس واحد شخص کا جو اس کی یاداشت کا اس وقت اکلوتا مرکز تھا۔ یہ تو نہیں کہہ رہی کہ ملنے آ جائیں، ایسے سخت لہجے میں مت بولیں، مجھے آوازوں سے ڈر لگنے لگے گا مہویر۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو سی دی۔ کیا ہی بے درد قسمت تھی اس لڑکی کی، اس سے مانگ رہی تھی جو اپنا تک نہ تھا۔ مہویر کو کچھ لمحے آوازیں سنائی دینی بند ہو گئی۔ تمہیں تو بعد میں لگے گا، مجھے ابھی سے لگ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کسی ویرانے میں اپنی قبر کھودوں اور زندہ دفن ہو جاؤں۔ کل تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا، بہت بزی ہوں تو پلیز کال بھی مت کرنا۔ ہزر کو کہوں گا وہ تمہیں پورا دن اپنے ساتھ رکھے، بلکہ بہتر ہے تم اپنی ولاگنگ بھی شروع کرو، شاید مصروف ہو کر تمہیں میرا جینا حرام کرنے کی فرصت ہی نہ ملے، پلیز تھوڑا رحم کھاؤ مجھ پر۔ وہ سخت اکتائے اور بیزار لہجے میں منائم کے دل، دماغ اور وجود کے انگ انگ میں اذیت بھرے فون کال کاٹ گیا تو وہ ہچکیاں بھر کر رونے لگی۔ فون میٹرز پر رکھے دونوں ہاتھ اس نے اپنے چہرے پر جما لیے، جبکہ مہویر نے اپنی کار میں بیٹھتے ہی ہزر کا نمبر ملایا تھا۔ ہزر جس کی تھوڑی دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی، ہڑبڑا کر جاگا، سائڈ ٹیبل پر رکھے فون کو اٹھاتے خود بھی اٹھ بیٹھا۔ اس وقت مہویر کی کال اسے نیند سے مکمل کھینچ کر باہر لاتی پریشان کر گئی۔ مہویر سب خیریت ہے؟ ہزر کی آواز سے مہویر کو اندازہ ہو گیا کہ وہ سو کر جاگا ہے۔ اس کے پاس جاؤ، وہ ڈر رہی ہے اکیلی، اگر تم اس کے ساتھ ہر وقت نہیں رہ سکتے ہزر تو کل ہی ایک نرس کا انتظام کرو جو اس کے ہمیشہ پاس رہے، دوبارہ مجھے منائم اکیلی نہ ملے، فوراً جاؤ اس کے پاس۔ مہویر کی کال اور یہ سب سنے ہزر نے فوراً سے اپنا لحاف پرے دے مارا اور فون کان سے لگائے ہی سلپرز پیروں میں رستا ہوا وہ کمرے سے نکلتا منائم کے کمرے کی طرف دوڑا۔ تب تک مہویر نے بھی کال کاٹ دی۔ ہزر نے کمرے میں داخل ہوتے ہی جب منائم کو کامتے اور سسکتے دیکھا تو فون وہی میٹرس پر پھینکے وہ دوڑ کر منائم تک پہنچا۔ وہ ہزر کے پاس بیٹھتے ہی بری طرح روتی اس کے سینے میں یوں چھپ گئی جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے، اور وہ اس قدر تکلیف سے ہچکیاں بھر کر رو رہی تھی کہ ہزر نے اس کو اپنے سینے میں بھینچ کر تسلی دینی چاہی، پر خود ہزر کی آنکھوں میں نمی کی تہ جم گئی۔ وہ منائم کو ایسے تڑپتا روتا دیکھ کر اندر ہی اندر جھلس رہا تھا کہ اس بھائی کی بے بس چپ چیخ چیخ کر بتا رہی تھی۔ جی جناب، تو سنڈے اسپیشل ایپیسوڈ مل گئی، سکون مل گیا ہے تو آنو جی، تو ملتے ہیں منڈے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، لمبا سے تبصرہ ضرور کیجیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے بائے بائے۔